बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आपको सबसे पहले बताएंगे कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से केबल्स काटने का जो मामला है उसके ऊपर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। केबल काटने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची से केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने का भी मुतालबा किया गया है। आपको ये भी बताएंगे कि चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पटापा खालिद अराइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि केएमसी के सिटी वार्डन ने केबल्स ऑपरेटर्स की गाड़ियां जब्त की। सिटी वार्डन हमारे केबल काट रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि केबल काटा आवाम को इत्तलात से महरूम रखने की कोशिश है और हमारे केबल्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। केबल काटना जुर्म है और अदालत से रुजू करेंगे। वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची से अपील की है कि हमारा मसला हल करें। मेयर कराची को किसी खबर पर शिकायत है तो अदालत से रुजू करें। इसी वाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है 5 न्यूज़ के जो हमारे रिपोर्टर हैं मंजर रज़ी। मंजर रज़ी, बताइएगा कि इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आइंदा का लाए अमल जो है वो बताया गया है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन खालिद अराइन ने की थी, जिसमें खालिद अराइन का ये मौक़िफ़ है कि जो भी तार काटने आए थे उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ना कोई लेटर था काटने का, और रात 3 बजे ये कार्रवाई कर रहे थे, यानी चोरी छुपे कार्रवाई कर रहे थे। नामालूम किस्म के लोग थे ये, जो सिटी वार्डन के रूप में थे, और ये जिस गाड़ी में आए थे उस पर भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। तो उसी के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर राब्ता करे, जो भी मसाइल हैं वो बैठ के बातचीत के लिए जरिए हल कर लेंगे। चेयरमैन खालिद अराइन ने जो है मेयर कराची को भी मुखातिब किया। उनका कहना था आप 20 साल से हमारे आपके ताल्लुकात हैं, तो अगर कोई आपको शिकायत है तो आप हमसे डायरेक्ट आके बात कीजिए। इस तरह की जो कार्रवाई करेंगे तो ये कार्रवाई जो है मुनासिब नहीं है। और एप्लीकेशन दी थी कामरान ज़ेरी जो कि ब्यूरो चीफ हैं चैनल 5 के, उनके खिलाफ एक झूठी FIR है, क्योंकि उन्होंने सच दिखा दिया उसकी, उस पर जो है वो सिटी वार्डन पहले से प्रोग्राम बना के आए थे, और FIR का टाइम जो है वो भी बहुत गलत टाइम था। रात 1 बजे जाहिर की जा रहा था, जबकि 3 बजे कार्रवाई की थी। उसी वक्त जो है राब्ता कर लिया था खालिद अराइन आला शख्सियात से, और उनको इत्तला फराहम कर दी गई थी कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आज हुकूमत सिंध से भी जो है वो गुजारिश की गई है खालिद अराइन साहब की तरफ से कि आप जो है बैठ के बात करें। अगर कोई शिकायत है किसी भी मौजू पे, आपको एक केबल ऑपरेटर से शिकायत है तो वो आप बताएं। हम तो अंडरग्राउंड करना चाह रहे हैं पूरी केबल्स को, आप हमें टाइम दें, टाइम फ्रेम दें और NOC दें, ताकि जैसे हमने लाहौर में पूरा अंडरग्राउंड कर दिया, इस्लामाबाद में अंडरग्राउंड कर दिया, तो हम कराची को खूबसूरत बनाने के लिए और अपना पैसा लगाने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसी भी जगह केबल को काटना जो है वो मसले का हल नहीं है। हजारों लाखों लोग इससे मुंसलिक है। जो लोग रात को बैठे हुए होते हैं, जब उनका इंटरनेट कट जाएगा, केबल कट जाएगी, तो पूरी दुनिया से उनके राब्ते जो है वो मुनक़ता हो जाएंगे। तो इसी वजूहात की वजह से जो है जो अच्छे लोग हैं वो इस मुल्क को छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज उनको दी जा रही है उस पर 1 मिनट नहीं लगता है, उसको मुनक़ता कर दिया जाता है और लोग परेशान होते हैं। तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल मंजर रज़ी, जिस तरह के अभी आपने भी बताया और कामरान ज़ेरी के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की गई है, तो ये तो आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। तो क्या मतलब है इस बात का कि क्या सहाफ़त जो है जो लोगों तक सच पहुंचाने का काम है, तो उसकी पादाश में इस किस्म के केसेस, झूठे मुकदमात किए जाएंगे सिंध हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस मेयर कराची की जानिब से? जी देखिए, ये बात भी है कि अगर आपको कोई शिकायत की कामरान ज़ेरी से, तो आप पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते। आपने पीका एक्ट के तहत नहीं किया क्योंकि झूठी FIR थी। और काफी तंजीमें जो है वो भी कामरान ज़ेरी और जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो अपनी सहाफ़ी बिरादरी के साथ है। हम सब एक है, तो कामरान ज़ेरी हो या कोई और सहाफ़ी हो। आज अगर कामरान ज़ेरी का नंबर आ गया है तो कल किसी और का भी नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नंबर किसी का नहीं आएगा, तो सबको एक होना पड़ेगा। और इधर जितने भी सीनियर साफी थे उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत करी है। मेरी कई साफियों से बात हुई तो कहना था ये तरीकेकार नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत है तो बैठ के बातचीत करें। लगता है कि आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो चेयरमैन खालिद अराइन ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, हम अपना काम जो है वो बंद कर देंगे। और ये सिर्फ कराची में हड़ताल नहीं होगी, कराची से जो मुकम्मल हड़ताल की जाएगी और केबल जो है और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत को मोहलत दे दी है। अगर हुकूमत ने 1, 2, 4 दिन में, 5 दिन में या 1 हफ्ते में नोटिस इसका नहीं लिया तो फिर आगे का लाए अमल तय किया जाएगा। और
اور ہو سکتا ہے چیئرمین خالد آرائی یا اعلان کر دیں کراچی سے خیبر تک جو ہے کیبل بھی بند ہو جائے گی اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی جائے گی. جی اچھا منظر رضی، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بڑی تعداد موجود ہے اس وقت صحافیوں کی، تو اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا یہ بات بالکل درست ہے کہ آج ہماری باری ہے، کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے، کیونکہ تمام جو بھی چینلز ہیں وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سچ اور حقائق جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کراچی شہر کی خوبصورتی میں بڑا فرق پڑ رہا ہے اس وجہ سے کیبلز اگر کاٹے گئے تو سر آسمان پہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے تو نیچے زمین پہ دیکھیں گے جہاں گڑھے ہی گڑھے ہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو گڑھے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ پانی اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی گٹر ہے کچھ ہے تو بندہ وہاں گر جاتا ہے. اس وقت یہ ساری خوبصورتی ان کو یاد نہیں آ رہی. اب مطلب اوپر جو کہ آسمان پہ یعنی اوپر پولز پہ جو تار لگے ہوئے ہیں وہ خوبصورتی میں جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. تو کس قسم کا یہ مذائقہ خیز جو ہے وہ بیانات آتے ہیں، تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ ساری سچویشن. جی بالکل سنا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سٹی وارڈن کا کام بھی نہیں ہے کسی بھی کیبل کو کاٹنا، اور جو کیبلز کی تاریں لگی ہوئی تھی ان کو سٹی وارڈن نے کاٹا تو ساری کی ساری تاریں کاٹ دی. لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے نقصان ہوا. اس طریقے سے یہ کام حل نہیں ہوتے. اگر آپ کو کسی سے شکایت کی پہلے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے، اس کو تحریری اس کو بٹھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تار آپ ہٹائیں یہاں سے، ہمیں نقصان ہو رہا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چیئرمین خالد آرائی نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ جو انڈر گراؤنڈ ہماری کیبل تھی وہ سب جل گئی ہیں، کیونکہ ناکے سے یہاں کا ہر جگہ پانی گھس جاتا ہے. جو بارش کا پانی جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو موجود نظر آتا ہے، وہ سڑکوں سے نہیں جاتا. تو جتنا لاکھوں کروڑوں روپے کا ویسے ہی نقصان ہو چکا ہے، اب صرف جو کھمبے پہ تار رہ گئے تھے اس کے ذریعے انٹرنیٹ اور کیبل چل رہا ہے اور اس کو بھی یہ کاٹ رہے ہیں بغیر بتائے، اس طریقے کی بات کر رہے ہیں. تو جو مناسب عمل نہیں ہے. میئر کراچی سے اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا آپ کو کوئی بھی شکایت ہے آپ ہمیں بتائیں، لیکن اس طریقے سے کوئی کارروائی ہم برداشت نہیں کریں گے. قانونی جو بھی کارروائی ہوگی وہ بھی کریں گے، عدالت میں بھی جائیں گے اور جو ہو سکے گا احتجاج ہم کریں گے. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. خالد آرائی نے تمام صحافی برادری کو بتایا کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آج ہمارا نمبر ہے، کل آپ کا نمبر بھی آئے گا، تو اس وقت آپ شکایت مت کیجیے گا. یہ تو ایک سلسلہ ہے کہ آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے. تو اس بات کو سب مد نظر رکھیں اور سب ایک ساتھ ہو جائیں. جو غلط بات اگر رپورٹر کی غلطی ہے تو اس کو مینشن کریں، آپ بتائیں آ کے کہ بھائی خالد بھائی آپ کے رپورٹر نے یہ کام غلط کیا ہے. تو اس کو بھی ایسا نہیں ہے، سخت نوٹس دیتے ہیں. اس سے پہلے اگر کوئی خبر غلط بھی کبھی چلی ہے تو اس رپورٹر کو نکال دیا چیئرمین خالد آرائی نے، تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. اس طریقے سے ایف آئی آر جھوٹی کاٹنا تو سراسر جو ہے وہ زیادتی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے ایک ہفتے میں طے کر لیا جائے گا. لگتا ہے یہ حکومت پہ جو ہے کئی لوگ جو ہے چیئرمین خالد آرائی سے رابطے میں، تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ منظر رضی آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور ناظرین اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور چیئرمین خالد آرائی صاحب جو کہ چینل 5 نیوز کے اور میٹرو 1 ٹی وی کے اور کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، انہوں نے بڑا سخت رد عمل جو ہے اپنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل جلد از جلد نہیں نکالا گیا تو ہم آئندہ کا لائحہ عمل اپنا مزید جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے. ناظرین بات کر لیتے ہیں کچھ سیاست کی. تو رانا ثناء اللہ حملہ کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ کیس برسوں سے عدالتوں میں چل رہا ہے، اور سیاسی جلسوں اور بیانات نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں وزیر داخلہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، تحریک انصاف کے رہنماؤں پر مقدمات بنے، عدالتوں میں پیشیاں ہوئیں اور آج فیصلہ آ گیا ہے. الزام یہ تھا کہ جو زرتاج، اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے عدالت نے زین قریشی اور فواد چودھری کو بری کر دیا ہے، لیکن شبلی فراز جو ہیں اور عمر ایوب زرتاج گل سمیت 59 ملزمان کو جو ہے 10 سال کی قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے. جی ہاں، 59 رہنما ہیں جن کے خلاف جو ہے مقدمات بنے تھے، اور عدالتوں میں جو پیشیاں ہوئی تھیں اس کے بعد اب جو فیصلہ آیا ہے ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. یاد ہے کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب 9 مئی 2023 کے واقعات کے زخم بھی تازہ ہی تھے ناظرین، اور وہی 9 مئی جب عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. ریاست نے اسی کو اپنی سرخ لکیر یعنی ریڈ لائن قرار دیا تھا، اور تب سے تحریک انصاف مسلسل قانون کے شکنجے میں ہے. سوال یہ کہ اگر پی ٹی آئی آج معافی بھی مانگ لے تو کیا قانون کچھ بھول جائے گا؟ کیا 9 مئی جیسے واقعات
صرف ایک سیاسی حادثہ تھے یا واقعی ایک منظم منصوبہ تھا؟ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے، لیکن ان کے خاندان پر جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری سامنے آئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف قانونی عمل ہے یا سیاسی دباؤ ہے؟ اور اگر سیاسی دباؤ ہے تو پھر حکومت کے دعوے وہ میثاق استحکام چاہتی ہے، مذاکرات چاہتی ہے، کتنے سنجیدہ ہیں؟ اسی تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہے بریک کا۔ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کروائیں گی۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں کہ راجہ قمر الاسلام رہنما مسلم لیگ ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ۔ اس کے علاوہ علی بخاری صاحب ہے، رہنما پی ٹی آئی، سر آپ کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار بھٹا صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا۔ علی بخاری صاحب، آپ کی طرف سب سے پہلے آنا چاہوں گی۔ سر یہ بتائیے کہ سزائیں تو ہو رہی ہیں آپ کے لوگوں کو، اور 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پچھلے دنوں بھی کافی آپ کے رہنماؤں کو سزا سنائی گئی، اور اس وقت کم و بیش 59 افراد کو سزا سنا دی گئی 10 سال کی۔ سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ثنا آپ کا۔ دیکھیں ثنا، بات یہ کہ سزاؤں سے مستقبل کو نہیں موازنہ کیا جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ صحیح ہو رہی ہیں، یا وہ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہو رہی ہیں، یا جھوٹے، جعلی، فرضی یا کسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے ذریعے تو نہیں ہو رہی۔ فار ایگزامپل، میں آج کی سزا کے اوپر آ جاتا ہوں۔ پہلے اگر رانا ثناء اللہ کے گھر پتھر مارنے کی سزا 10 سال ہے، اگر رانا ثناء اللہ آج کے جو سزا ہوئی جس کے اندر نہ اس میں پروسیکیوشن کے ایکیوز سائڈ سے کونسل پیش ہوئے، نہ اس کے اندر جو ہے ڈیفنس کونسل کوئی تھا، سرکاری بدئی، سرکاری جو ہے اس کا پروسیکیوٹر، سرکاری کا وکیل خود ہی کھڑا کر کے خود ہی سزا سنا دی، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے حد سے زیادہ بھی چلے جاتے نا، تو میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اندر بھی کوئی داخل ہو جاتا تو اس پہ ٹریس پاس کا ایلیگیشن ہوتا، اور ٹریس پاس کی میکسیمم سزا 452 پاکستان پینل کوڈ کے تحت 7 سال آتی ہے۔ یہ کون سی ایسی قانون سازی ہوئی ہے، یہ کون سے ایسے قانون ہوئے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے شیشہ توڑنے پہ آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی، اور کسی کی بتی توڑنے پہ، کسی کا گملہ توڑنے پہ آپ کو 10 سال سزا ہوگی؟ اگر آپ نے یہی پیرامیٹر رکھ لیا ثنا 10 سال سزا والا، تو پھر تو میں یہ کہنے پہ حق بجانا ہے کہ اگر ایک پیرامیٹر طے ہو گیا آپ کا 9 مئی کے اوپر 10 سال سزا ہے، تو پھر 8 فروری کو جنہوں نے ثنا کروڑوں لوگوں کی امانتوں میں خیانت کی ہے، اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی دوسرا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، ڈائریکٹلی آرٹیکل 6 آتا ہے اور اس کی سزائے موت ہے۔ سو یہ چیزیں ساری دیکھنی چاہیے کہ آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو لے کے جا رہے ہیں، وہ 10 سال سزا دے رہے ہیں، نہ اگلوں کا وکیل وہاں کھڑا ہے، نہ ملزم موجود ہے، نہ مطلب کوئی کیا کر رہے ہیں یار کہ دنیا میں۔ لیکن آپ لوگ پی ٹی آئی تو رول آف لا کی بات کرتی ہے، علی بخاری صاحب، پی ٹی آئی تو رول آف لا کی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ثبوت ہوں گے تو رہائی ملے گی، ثبوت نہیں ہوں گے تو سزا ہوگی، تو سر شکوہ کیسا پھر؟ نہیں، شکوہ کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم تو سیدھی بات کریں گے، انسٹیٹیوشن کو خود سوچنا چاہیے، جو بیل نیچے سے ہونی چاہیے تھی وہ اگر سپریم کورٹ جا کے دے رہی ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈرز کے اندر بھی کہتی ہے اور وربلی کہتی ہے آن دا فیس آف دا کورٹ کہ میں میرٹ ٹچ نہیں کروں گا، کیونکہ میرٹ جو نیچے ہائی کورٹ کی ججز نے ٹچ کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے بتایا کہ بھائی بیلز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی جو آپ گرانٹ کرتے ہیں، اور جو آپ نے پوری کی پوری ڈیپر سیکیورٹی آف دی کیس کر دیا، دس از ناٹ پرمیزیبل، ناٹ ڈیزائریبل۔ تو ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی 26ویں امینڈمنٹ کے بعد اپنی طرح کے جوڈیشل آفیسرز لا کے بٹھائے جائیں گے، جن لوگوں نے انہیں کیسز میں لوگوں کو بری بھی کیا ہوا، لوگوں نے اس سے پہلے کیا ہوا ہے، اب کون سا نیا کوئی اس کے اندر چیزیں آگی، نئی ایویڈنس آگی جس کی بنیاد پہ کبھی سرگودے سزا ہو رہی ہے، کبھی فیصلہ آباد سزا ہو رہی ہے، کبھی لاہور سزا ہو رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہوا کہ جوڈیشل آفیسرز کے تبادلے کیے گئے۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ کے اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، ان کے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ لا منسٹری کرتی ہے، لا منسٹری کرتی ہے، ان کے 3 سال کے یہ ٹائم ہوتا ہے، اس کے اوپر لے کر آیا جاتا ہے ان کو، یہ کوئی ہائی کورٹ بھی نہیں کرتی، یہ وہاں سے نام مانگے جاتے ہیں، وہ نام چاہتے ہیں لا منسٹری میں، اور لا منسٹری اس کو آگے کرتی ہے۔ تو یہ ایک بھونڈے سے کیسز ہیں، یہ جو ہی انشاءاللہ یہ سیاسی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی، جب یہ 17 سیٹوں والے جائیں گے تو اپنے ساتھ یہ سارا بوریا بسترا بھی لے کے جائیں گے، وتھ فل بیگیج جائیں گے۔ یہ دیکھ لیجیے گا، میری بات یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی ایسے ہوا، کسی دور میں پیپلز پارٹی میں بھی بڑے اس طرح کے پرچے ہوتے گئے اور بہت کچھ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک میں بھی کنوکشن نہیں ہوئی، جن میں کنوکشن ہوئی تھی وہ ساری بھی سیٹسفائڈ ہوئی۔ سو اس طرح کے فیصلوں کے اوپر سوچ کے کرنے چاہیے کہ پھر آپ کو یہ نہ کہنا ہے کہ 30 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کے بعد کہ جناب غلطی ہوگی، غلط فیصلہ تھا، جوڈیشل مرڈر ہو گیا، اسی طرح 30 سال بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ جی یہ جو آپ کا نظریہ ضرورت کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا،
پھر 30 سال بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ اسپیشل سیٹس کا جو فیصلہ ہم نے اس ٹائم دیا تھا وہ غلط تھا. یہ درستگی بھی آنی چاہیے, کیونکہ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن از دی پرائیورٹی. کسی ملک میں بھی اگر رول آف لا نہیں ہوگا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا, تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج 142-43 ملکوں میں سب سے لاسٹ نمبر آپ کا جوڈیشری کے اندر آیا ہوا ہے. تو اس کو دیکھنا ہے, اور گورنمنٹ رسپانسبل ہے, کیونکہ سب میں جو ہے گواہ گورنمنٹ کے ہیں, سرکاری گواہ ہیں. سب کے اندر جو کمپلیننٹ ہے وہ سرکار ہے, پولیس خود جو ہے اس میں کمپلیننٹ ہے, پولیس خود انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اب تک گئے وہ ججز فیصلہ کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں جب آئیں گی اس کے اوپر کوشچن مارک تو آئے گا نا. اس پہ کوئی دوسری رائے تو نہیں. اور ذرا مجھے ضرور, میں نے تو FIR نہیں دیکھی ہے, لیکن مجھے ضرور آپ ایکسپلین کر کے بتائیے گا, جو بھی آپ کے ساتھ اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پوائنٹ ٹیکن, یہ بتا دیں گے کہ کم سے کم جو FIR ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے, اس میں مدعی کون ہے, اور اگر مدعی کون ہے تو ٹھیک ہے علی بخاری صاحب, پوائنٹ ٹیکن. دوسرے مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں, اور اسی پوائنٹ پہ راجہ قمر الاسلام سے بات کر لیتے ہیں. راجہ صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو سزائیں ہو رہی ہیں, اور ایک طرف سزائیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے یہ فیصلے ظاہر سی بات ہے عدالتوں سے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں کیا مذاکرات آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ لیکن دو چیزیں, ایک تو سزائیں بہت بھونڈے مقدمات میں ہو رہی ہیں. یہ بالکل یعنی ایک بھونڈا مقدمہ کہ جناح ہاؤس جو کور کمانڈر کا گھر ہے, یعنی ایک تمثیل ہے مسلح افواج کی, وہاں پہ سے وردی کو اٹھایا جا رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, ہتھوڑوں سے توڑا جا رہا ہے. میاں والی کا بیس جس کو دشمن کے ریڈار کبھی نہیں دیکھ سکے, کتنا بھونڈا مقدمہ ہے کہ اس پہ حملے کا مقدمہ بنا دیا گیا. اور سلیقے والے اور اچھے مقدمے کون سے تھے؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ذکر ہو رہا تھا, تو رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے کوئی ملزم نے جو ہے وہ اشارہ کیا, اور اس نے کہا جی اس بیگ میں 20 کلو ہیروئن پڑی ہوئی ہے, اور پھر ملزم کے اپنے اشارے سے ہیروئن نکلی. یعنی وہ بہت جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ اور مقدس مقدمات تھے, اور یہ بھونڈے ہیں. یعنی جہاں پر آپ دیکھیں کہ کراچی سے لے کر دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسلح افواج کے تمام سٹیشنز پہ, کراچی میں بھی انہی پہ حملہ ہوا, سرگودا میں بھی انہی پہ ہوا, فیصل آباد میں بھی انہی پہ ہوا. اب جہاں جہاں حملے ہوں گے, یعنی اگر سرگودا میں ہوگا, لاہور میں ہوگا, جہاں جہاں ہوگا, تو سزائیں تو پھر وہیں پہ ہوں گی نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ اب سزائیں چیچوں کی ملیاں میں سنائی دی جائیں. جہاں جہاں وقوع ہوئے, یا تو کوئی کہے کہ یہ واقعات ہوئے نہیں تھے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اٹھ کے تو اپنی ہی فوج پہ چڑھ دوڑے ہوں, اور اتنی پلاننگ کے ساتھ. یعنی یہ کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی وحی نازل ہو رہی تھی, یا کوئی ایسی الہام ہو رہا تھا لوگوں پہ کہ جیسے ہی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد وہ سارے لوگ, کراچی میں بھی انہوں نے کہیں نیول بیس پہ حملہ ہوا, کہیں ایئر فورس کے بیس پہ, کہیں فوج پہ. تو یہ بھونڈے مقدمات ہیں, اور وہ بڑے اعلیٰ و عرفہ تھے. پھر دوسرا انہوں نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ کے گھر پہ پتھر مارنے کی سزا, یہ رانا ثناء اللہ کے گھر کی بات نہیں ہے. کسی کے گھر پہ بھی آپ چڑھ دوڑیں اور آگ لگانے کے لیے اور اس پہ حملہ کر دیں, تو اس پہ پھر سزا تو ہوگی. اس میں کوئی ایسی یا تو ہو نا کہ یہ کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی تھی. دیکھیں اگر آزادی اظہار رائے پہ سزائیں ہوتی, مقدمات ہوتے, تو مجھے بتائیں آپ روز 50 کے لگ بھگ ٹی وی چینلز پہ ہم بھی اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اپنی جماعت کے لیے کیا کیا نہیں کہہ رہے, دفاعی اداروں کو ملعون کر رہے ہوتے ہیں, سیاسی حکومت کو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک FIR, کوئی ایک پرچہ اس بات پہ ہوا ہے کہ آزادی اظہار رائے, اس سے بڑی آزادی اظہار رائے کیا ہوگی کہ نیشنل ٹیلی ویژن PTV پہ بھی شام کو جو پروگرام رات کو ہوتے ہیں, اس میں بھی اپوزیشن والے اپنی من کی بات کرتے ہیں, اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے یہ دو چیزوں کو مکس کرنا, دو چیزوں کو ملا دینا, یہ کوئی مناسب نہیں. اور مذاکرات ہر حالات میں ہو سکتے ہیں. مذاکرات ماضی میں بھی ہوئے ہیں, اور 2-3 دفعہ مذاکرات کی کمیٹیز بنائی گئی ان کی طرف سے, پھر یک طرفہ طور پر وہاں سے فرار اختیار کیا گیا. اور یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. جو دھرنے کے دوران مذاکرات ہوئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں کمیٹی بنی تھی, اس کا جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, اپنی بنائی ہوئی کمیٹی کو. 2014 کی بات ہے. تو اس کے بعد یہ ہسٹری تو نئی نہیں ہے. مذاکرات آج بھی ہو سکتے ہیں سیاسی طاقتوں کے درمیان, بشرطے کہ انٹینٹ ہو, ول ہو, نیت ہو.
ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. ذوالفقار بھٹا صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گے. اس سے یہ بتائیے کہ شبلی فراز، عمر ایوب اور زرتاج گل سمیت 59 افراد کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زین قریشی اور فواد چودھری بری ہو گئے. تو آبویسلی اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ ثبوت کی بنیاد پر رہا کر رہی ہے اور سزائیں سنا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس ایویڈنس کی بیس کے اوپر ایک ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے، سیم سیٹ آف ایویڈنس کے اوپر دوسرے ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ تو ایک لیگل پوزیشن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کے سامنے بڑے واضح باتیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے لا کا استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہر آنے والی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف لا. اب جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا نارکوٹکس کا، اور آپ یہ دیکھیں گے آپ چلیں اپنے ملک کے تو لوگوں کو سیٹسفائی کر دیں گے، آپ دنیا کو کیسے سیٹسفائی کریں گے کہ آپ نے 14-15 kg کو کیسے ریکور کیا، اور اگر ان کے پاس نہیں تھا تو پھر کس کا تھا وہ؟ کوئی ایک تو ملزم ہوگا نا. یا تو اسی طریقے سے پھر جیل میں رکھا گیا تو سنا کہ وہاں چینی وغیرہ پھینکی جاتی تھی تاکہ ان کے کیڑے وغیرہ وہاں پر آئیں. پھر ان کی باری آ گئی، اب ان کی باری آئی تو یہ اپنے ریونج دینے. لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی ذاتی لڑائیوں کے اندر، ذاتی ریونج کے اندر ملک کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کی ریپوٹیشن پوری دنیا میں تباہ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری کتنے نمبر پر آ گئی ہے، اوپر سے آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آ گئے، آپ نے سو نوٹوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت بڑے جرائم پیش آدمی جس کو عام لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے اور صرف سپریم کورٹ کی مدد سے ہاتھ ڈالا جاتا تھا. اور آپ کو تو یہ یاد ہوگا کہ میں نے ہی مختار مائی اور سونیا ناز گیلی کیس وغیرہ سارے نہیں کیا کرتا تھا، اور ایک پچھلے 10 سال 15 سال پہلے میں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا. حالانکہ لا میں تھا، میں سونیا ناز مختار مائی سے اسٹارٹ ہوا اور ہم بڑے بڑے کیسز لے کے آئے. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ نچلی کورٹوں میں لوگ جو ہیں وہ دھکے کھائیں گے، اور آپ کو پتا ہے وہاں کے ججز بیچارے اس قابل نہیں ہوتے. اس کی وجہ ایک اور بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کورٹوں کے اندر جو بار ایسوسیشن ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے دیہی علاقوں کے اندر خاص طور پہ، اور ایون شہری علاقوں میں بھی. تو جو بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ نارملی وہاں کی باروں کے صدر اور سیکرٹریز کو انگیج کرتے ہیں، اور وہ پھر اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ان ملزموں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو پوری دنیا میں آپ کی رپورٹنگ جب انسائی ہو رہی ہے آپ کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پینل کوڈ کی بعض سیکشن جو ہیں ان کے تحت بہت سارے افسر جو ہیں اپنی پینشنوں سے محروم ہو سکتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن صرف کیس رجسٹر کرنے کے بعد اگر آپ اس کو اپنے اس پازیٹیو انجام تک نہیں پہنچاتے اور آپ ریکوائرڈ پروسیکیوٹیبل ایویڈنس، دیکھیں ایویڈنس دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ایویڈنس جو ہر آدمی ذکر کرتا ہے، ایک ہوتا ہے جو پروسیکیوٹیبل ایویڈنس. پروسیکیوٹیبل ایویڈنس وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر سزا دی جا سکتی ہے. اگر آپ وہ کوالٹی آف ایویڈنس آپ نہیں پروڈیوس کر سکتے اور وہ آگے نہیں جا سکتا، اور یہ کل کو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جس نے FIR لانچ کیا وہ نہیں کیا، اور وہ افسر ایون جس جج کے سامنے کیس پیش کیا گیا، اگر وہ فیکٹس اتنے اپیرنٹ تھے کہ جس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی، تو اس نے سزا دے دی، اور انویسٹیگیشن آفیسر نے غلط چیزوں پر رلائی کر کے دے دی. تو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 218، 219، 220 ایون جج صاحب کو سزا ہو سکتی ہے 7-8 سال کی اگر یہ ثابت کر دیا. تو مجھے ایسے رہا ہے کہ جو نیکسٹ سینیریو آئے گا، جس طریقے سے برے طریقے سے یہ معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں اور FIR کے اوپر FIR کر رہے ہیں، اس کی بیس کے اوپر یہ سیکشن 218، 219، 220 باوجود اس کے کہ انہوں نے نیب آرڈیننس میں ماڈیفکیشن کر دی ہے کہ جی اس کو سزا نہیں ہو سکتی 2 سال کی. اگر کسی پولیس اگر نیب کے افسر نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کو سزا کم کر دیا ہے تاکہ اس کی بیل بھی ہو سکے، کیونکہ 1 سال جس کی سزا جس کو ملتی ہے اس کو وہی کورٹ بیل آؤٹ بھی کر سکتی ہے. تو انہوں نے بہت پروٹیکشن دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان پینل کوڈ کی جو 218، 219، 220 جو ہے یہ ایکٹیو ہے اور یہ رہے گی. اور آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے کہ اگر اس کے اوپر کاروائیاں شروع ہوئی تو بہت سارے سرکاری ملازم، خاص طور پر پولیس آفیسر اور ججز جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے بھی اور پینشن سے آتے بیٹھیں گے اگر اسی طریقے سے رکھتے طریقے سے انہوں نے پروسیڈنگ کیا. دوسری بات ٹھیک ہے ذوالفقار بھٹا صاحب، ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، بری بھی ہو رہے ہیں،
لیکن آپ کے پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے جو ہے بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ کے علم میں ہوگا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ علیمہ خان سے ان کے جو ہے بحث ہوئی ہے. علیمہ خان اس وقت پارٹی میں کیا حیثیت رکھنی ہے؟ اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو ہے جو ذرائع کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ جی ضمنی انتخابات کے حوالے سے دونوں میں بحث ہوئی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور ان کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کہ وہ کل بانی پی ٹی آئی کو اپنا استعفیٰ جمع کرا دیں گے. تو یہ تمام تر جب صورتحال آپ کے پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں تو باقی دوسرے معاملات کو آپ لوگ کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں سنا ایسی بات نہیں ہے, اختلافات اور چیز ہوتا ہے اور اپنے موقف رکھنا یا اپنا کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن لینا, دس از سم تھنگ ایلس. ایشو یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے لاسٹ ٹیوزڈے کو جب میں خان صاحب سے مل کے آیا, انہوں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ بہت زیادہ برڈن ہے میرے اوپر لیٹیگیشن کے حوالے سے بھی, لیگل لیٹیگیشن کے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کے جنرل سیکرٹری اس کے حوالے سے بھی. اور انہوں نے کہا تھا, میں نے خود خان صاحب کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ مجھے اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو کسی اور کو بنا دیں, لیکن خان صاحب نے ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا نہیں علی, سلمان راجہ صاحب نہیں, ابھی کنٹینیو کرنا ہے. اور یہ جو ابھی ان کے لیٹسٹ ابھی کوئی ریزائن کی بات آئی, مجھے تو علم نہیں ہوا کیونکہ میں تو یہ اسٹوڈیوز میں ہی تھا ون آفٹر اندر, تو میری 3-3:30 بجے ان سے بات ہوئی. اس ٹائم تک تو ایسی کوئی بات ان سے مجھے نہ ان کی گفتگو سے نظر آیا, نہ انہوں نے کوئی ایسا ذکر کیا. سم آف ادر ابھی آپ لوگوں کے تھرو نیوز ملی مجھے, اب ڈیفینیٹلی میں اس کے بعد کمنٹ کروں گا آفٹر ٹاکنگ ٹو ہم کہ اس کے بعد پروگرام کے بعد آپ کی میں ان سے بات کروں گا. دین آئی ایم ان دی پوزیشن. لیکن دوسری چیز جو آپ نے پوچھی, دیکھیں علیمہ آپا جو ہیں وہ ہماری بڑی ہیں, خان صاحب کی بہن ہے, اور ان کا کوئی پولیٹیکل ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل وہ انوالومنٹ نہیں کرتی. ان کے بچے دونوں اٹھائے ہوئے ہیں, ان کا بھائی جیل میں ہے, ان کی بھابھی جیل میں ہے, ان کا بھانجے کو 10 سال سزا ہوئی ہے. سو وہ وہاں سے لیکن علیمہ خان کے اکثر آپ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے اختلافات سامنے آتے رہے ہیں. کبھی علی امین گنڈا پور سے ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں, اب سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان کے اختلافات ہو گئے. تو جب یہ سارے اختلافات رہیں گے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے آپ لوگ اپنا جو پارٹی کا جو ایک نیریٹو ہے وہ صحیح سے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ جب اندرونی طور پہ اس طرح کے معاملات ہوں ہر بات کے, کیونکہ آپ لوگ کوئی بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, مطلب سب نے 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن سنا ایسی بات نہیں ہے, یہ آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگی نا بات یہ ہے کہ ہم تو آج تک اکٹھے جاتے ہیں. خان صاحب نے جو اندر سے حکم دیا صاحب کے صاحب نے اسے لبیک کہا, کس کے اندر کوئی اعتراض آیا, کس نے اس کو ڈینائی کیا, کس نے اس کی بات نہیں مانی. سر لیکن ہم اپنی علی بخاری صاحب اپنی جانب سے تو ہم کوئی بات نہیں کر رہے, یہ تمام تر چیزیں میڈیا پہ بھی آئی ہیں اور آپ لوگوں کی جانب سے بھی ایسے بیانات آئے ہیں. آپ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ان کو بھی اختلافات تھے اور ان سے ہی اختلافات ہوئے تھے, تو کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہوں گے نا سر. آپ کا کوشچن میں نے سن لیا, میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ سیاست میں ہیں یا سیاست کا حصہ ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور ساری لیڈرشپ یہ کہتی ہے, سلمان راجہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی بہن ہے, ہمارے لیے قابل عزت ہے, ان کے اپنے ایموشنز ہیں, ان کی اپنی فیلنگز ہیں. ڈیفینیٹلی جس کا سارا خاندان جیل میں پڑا ہو اور ایک دن لاہور میں ہوتی ہیں, وہ دوسرے دن اسلام آباد میں ہوتی ہیں سیج میں, اٹس ناٹ این ایزی. یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن جو اس کو پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے. اس کی بس ساری پارٹی کنونسڈ ہے کہ وہ خان صاحب کی بہن ہے, وہ جو بات کرتی ہیں ان کو ہم سنتے بھی ہیں. ان کا پولیٹیکل ویژن نہیں ہے, ان کا پولیٹیکل کسی جگہ بھی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, کوئی بھی ان کو خان صاحب نے عہدہ نہیں دے رکھا, نہ وہ خود مانگتی ہیں. سو ان کو ایز اے بزرگ ہم ان کا سب کا احترام کرتے ہیں, ان کی بات کی قدر کی نگاہ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے علی بخاری صاحب وہ پولیٹیکل, اب میری یار سن لینا, جو خان صاحب کا جو بھی میسج آیا میں نے دیا, وہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پولیٹیکل کمیٹی کو دیا. پولیٹیکل کمیٹی نے اس میں چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے, پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی. آپ لوگ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ اس میں کسی کے میں بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کا کوئی بھی ڈیزگنیشن ان کے پاس نہیں ہے. سو آن دا ادر سائڈ جو ابھی آپ نے بات کی, میں نے خان صاحب سے پوچھا, انہوں نے جو میسج دیا وہ کلیئر کٹ میسج جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کو دے دیا. پولیٹیکل کمیٹی نے اس پر ڈیسیژن لیا, جو ڈیسیژن لیا وہ صبح ٹیوزڈے کو کل خان صاحب سے ملاقات کے اندر ان کو کنوے ہو جائے گا اور کل چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیے, لیکن آپ لوگ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ دیکھیں اسی بات میں کہہ رہا ہوں, یہی میں خان صاحب سے پوچھ کے آیا تھا. انہوں نے جو میسج دیا تھا, میں نے پولیٹیکل کمیٹی کو, سلمان راجہ صاحب کو, گوہر کو, جو چیئرمین ہیں ہمارے چیف ویب عامر ڈوگر صاحب باہر کھڑے ہوئے تھے اڈیالہ جیل کے, ان کو دے دیا تھا. اس کے بعد ہماری پولیٹیکل میٹنگز 3 دن سے لگاتار ہو رہی تھی اور آج سے اس میں نہیں ہوئی. اب کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن پولیٹیکل کمیٹی نے لے لیا, جو شیخ وقاص صاحب جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے بتا دیا. اس کے بعد اس کو انڈورس کرانا ہے خان صاحب سے, کل جیل میں ملاقات ہوگی تو خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کنفرم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. قمر اسلام صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کارروائیوں پر اب کوئی رعایت نہیں ملے گی,
کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ 9 مئی کو جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوا, ریاست کے خلاف حملہ ہوا تھا. یہ بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلے اصل میں بیانیے کو مضبوط نہیں کر رہے. ہوا یہ ہے کہ یہ فیصلے تاخیر سے آئے, اور عدالتی نظام میں چونکہ رکھنے کچھ تو عدالت کے ہمارے انہیرنٹ موجود ہیں, کچھ وکلا کی ٹیم جو زیادہ آپ دیکھیں کہ ہر کیس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہر دفعہ تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سپیڈی ٹرائل کی کورٹس ہوتی ہیں جو اسپیشل کورٹس ہیں دہشت گردی کی. اور اپریل میں آپ کو یاد ہوگا اپریل 2025 میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھی ان عدالتوں کو کہ ویسے بائی لا جو ہے یہ 4 مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا, یہ 60 ڈیز یا 120 ڈیز میں, تو اب آپ نے 4 مہینے میں فیصلے کرنے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ فیصلے چونکہ ابھی اس کو لوگ مختلف چیزوں سے جوڑ رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن جو کہ اگست کے وسط میں ختم ہو رہی تھی, تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلے آنے شروع ہوئے. اور ان فیصلوں کی تاخیر کی وجہ سے کیا تھا کہ اس پورے پروسیس کو مشکوک بنایا جاتا تھا, اور اپوزیشن کی طرف سے یہ اکثر دعوے کیے جاتے تھے اور اعلانات اور چیلنج دیے جاتے تھے کہ اگر یہ واقعات ہوئے ہیں تو آپ اپنے سزائیں کیوں نہیں دے رہی, عدالتیں کیوں نہیں دے رہی. اب وہ چونکہ کیسز رائپ ہوئے ہیں, ہر مقدمے کا ایک نہ ایک دن فیصلہ ہونا ہوتا ہے, تو اب وہ رائپ ہوئے اور ان کے فیصلے آنے شروع ہو گئے. تو اس پہ اوپر حالانکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح واقعہ نہیں ہوا کہ اس طریقے سے حملے کیے گئے ہوں جس طرح جہاں پہ پاکستان میں ہوا اور جس طور پہ ہوا. اب اس پورے پروسیس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آج کے فیصلے میں بھی اگر کوئی 70 لوگ جو ہیں وہ سزا ہوئے ہیں تو کچھ 35-36 بری بھی ہوئے ہیں. اور بریت کا اگر آپ دیکھیں تو بری وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جو اپوزیشن پہلے دن سے جن لوگوں کو انہوں نے اپنا فلیگ شپ پروگرام رکھا ہوا تھا کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس سے, وہی بری ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ تو پھر وہاں پہ اگر وہ بری ہوئے ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں. جب سپریم کورٹ سے ضمانتیں 8 کیسز میں ابھی حال ہی میں بانی پی ٹی آئی کو ملی, تو تب تو وہ عدالتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا, اور جب کہیں فیصلہ ٹھیک ہے, بے حد شکریہ علی بخاری صاحب آپ کا بھی, راجہ قمر اسلام صاحب آپ کا بھی, اور ذوالفقار بھٹہ آپ کا بھی. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.